अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ईमान नवाज़। आपको कहेंगे अपने व्लॉग में खुशामदीद। नाज़रीन, फॉर्म 47 की हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो चुकी है, हवास बाख्ता हो चुकी है, उनके होश इस वक्त उड़ चुके हैं। आज वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने क्या कहा कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी, कासिम सूरी और बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी और अगर उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने पड़े तो वो भी करेंगे। ये सब चीज़ें आज की अहम डेवलपमेंट थी कि जो उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया, वफाकी हुकूमत का ये फैसला बताया गया लोगों को। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब नो मोर, इसके बाद कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते, ये कहा अता तारड़ ने। और उन्होंने साथ ही साथ कहा कि 2014 के धरनों के बाद गालम गलोच का कल्चर परवान चढ़ गया, एक मखसूस माइंडसेट को परवान चढ़ाया गया, दानिशमंदी को हमारी कमज़ोरी समझा जा रहा है और गाली गलोच का कल्चर फैलाया जा रहा है। 9 मई को आपने मुल्की मफाद पर हमला किया, मुल्की रियासती इदारों पर हमला किया और आपने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, दहशतगर्दों को आपने पनाह दी और आपने GHQ पर हमला किया। ये सब बातें उन्होंने आज बावर कराई कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें 9 मई जैसे वाक़यात, साइफ़र केस पर खेलना, ये सब चीज़ें बहुत है किसी भी पार्टी पर पाबंदी लगाने के लिए या उन पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने के लिए। 3 स्पेसिफिक नाम उन्होंने आरिफ अलवी, इमरान खान और कासिम सूरी के दिए, जिन पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी हम करेंगे। अब बात ये आती है कि 9 मई की अगर वो बात करते हैं तो इस पर तो इमरान खान और PTI की जितनी भी लीडरशिप है वो इस चीज़ पर बड़ी मुतमईन और पावरफुल और उनकी तरफ से एक अच्छा स्टांस आता है। वो हमेशा ये बात करते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, आज़ादाना इंक्वायरी कराया जाए इस सारे मामले की, कि इसमें PTI इमरान खान का कोई किरदार नहीं था या जो भी जलाओ घिराव किया था वो उसकी मजम्मत भी करते हैं और डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके रहनुमाओं ने इस चीज़ की मजम्मत भी की। अगर बात की जाए साइफर केस की तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़ेह फैसला आ चुका है और जिसमें उनको बरी भी कर दिया गया है, तो वो एक केस तो ख़त्म हो चुका है। अब उस पर आप अदालतों को चैलेंज कर रहे हैं तो ये तो फिर अलग एक बात है कि आप अगर अदालतों पर एतबार नहीं कर रहे और उन पर ही आप जो है वो अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं या उस पर आप कोई आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो सरासर आप अदालती अहकामात को हवा में उड़ा रहे हैं। और आपके अपने सरकारी वकील ने उसमें एडमिट किया था साइफर केस की तमाम हियरिंग्स में कि हाँ साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है और उन्होंने साइफर को ओन किया था। तो और बाकी बानी PTI के जितने भी, इमरान खान के जितने भी बयानात हैं वो वाज़ेह हैं कि इन पर इंक्वायरी कराई जाए, चाहे वो 9 मई के वाक़या हो या कुछ भी हो, वो इस चीज़ पर बड़े क्लियर हैं। अब आपको बताएं कि आर्टिकल 6 की जो ये बात करते हैं गद्दारी के मुकदमे की, तो वो जनरल मुशर्रफ पर लगा था और वो आमराना सोच थी जिसके तहत वो लगाया गया था उन पर। और अब हम देख रहे हैं कि दोबारा से उस कल्चर को परवान चढ़ाया जा रहा है और किस पार्टी के ऊपर चढ़ाया जा रहा है कि इस जो इलेक्शन थे 2024 के इलेक्शन, इसमें टोटल 6 करोड़ अवाम ने वोट डाला था और उसमें फॉर्म 47 की हुकूमत के मुताबिक टोटल 2 करोड़ जो वोट थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डले थे और अवाम ने उनको चूज़ किया था। तो ये जो आज फैसला आया है वो ये उस 2 करोड़ अवाम, वैसे जो फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो ये कहती है 2 करोड़, लेकिन PTI की क़यादत ये दावा करती है कि 3 करोड़ से ऊपर वोट पड़े थे 2024 के इलेक्शन में। तो ये जो आज का वफाकी हुकूमत का फैसला सामने आया है एक पॉपुलर पार्टी को बैन करने का, उन पर पाबंदी लगाने का, तो ये सरासर नाजायज़ गलत है, उन लोगों के साथ ज़्यादती है जिन्होंने PTI को चूज़ किया था अपने ऊपर हुक्मरानी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान की, उसके साथ ऐसा करने का फ़ैसला कर लिया गया है क्योंकि हुकूमत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। जिस तरह के रिलीफ इमरान खान को मिल गए हैं और अब कोई मज़ीद ठोस मुकदमा नहीं मिल रहा इमरान खान के ऊपर डालने के लिए, बनाने के लिए, और इद्दत निकाह केस हो, 9 मई का केस हो या अलकादिर ट्रस्ट हो, एक के बाद एक जो है बोगस केसेस सामने आ रहे हैं और उसमें इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है। तो अब हुकूमत शशो पंच का शिकार है कि अब क्या किया जाए। तो अब जो हुकूमत की जो एक हार के मुतरादिफ आज ये फैसला किया गया है कि ये अब यही शो करा रही है कि हुकूमत हार चुकी है और उसने अपनी हार को तस्लीम कर लिया है, क्योंकि जिस तरीके से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसकी माँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस तरह का फैसला सामने आया है। अब ज़राए के मुताबिक ये ख़बर सामने आ रही है कि कुछ मुक़्तदिर हल्के हैं
جن کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے نواز شریف کو یہ بات کی ہے کہ کیونکہ دورہ چین بھی ہوا شہباز شریف کا، سعودی عرب کا بھی دورہ ہوا، دورے وہ کرتے رہے، لیکن کوئی خاطر خواہ اچیومنٹ سامنے نہیں آئی، کوئی بہت بڑی سرمایہ کاری نہیں سامنے آئی ہے، کوئی بہت بڑی پیش رفت سامنے نہیں آئی ان دوروں کے بعد جو آنی چاہیے تھی۔ تو جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ اب آپ کچھ آگے آ جائیے، کیونکہ شہباز شریف صاحب سے معاملات حل نہیں ہو رہے۔ تو اس پر ذرائع کے مطابق نواز شریف کا یہ موقف سامنے آیا کہ جس طریقے سے مجھے بلایا گیا تھا اور مجھے حکومت میں آنا تھا، اس طریقے سے مجھے حکومت میں نہیں لایا گیا، اور میرے پاس یا میرے ہاتھ میں اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ تو اس چیز پر نواز شریف نے یہ سب چیزیں بولی کہ میری ہوئی جو بیٹی ہے وہ پنجاب میں حکومت کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور میں فقط اس کے صرف معاونت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو ان کی جانب سے ایک بے بسی کا اظہار کیا گیا، اور اب یہی ایک تاثر آ رہا ہے کہ نواز شریف کی خواہش پر شاید یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے مقتدر حلقوں کی جانب سے کہ اب اس طرح کی کوئی کارروائی کی جائے، کیونکہ انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور جس طریقے سے وہ چاہتے تھے ویسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اب یہ نیا پلان سامنے آیا ہے، شاید نواز شریف کی ایما پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، ان کو آگے لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، ان کی خواہش پر، اور انہوں نے ایک بچگانہ خواہش کر دی، اس کو پورا کرنے کے لیے شاید یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، جو تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اب ناظرین، اس کا پروسیجر کیا ہوگا، کس طریقے سے آرٹیکل 6 لگے گا، پابندی کیسے لگ سکتی ہے، بین ہو سکتی ہے پارٹی یا نہیں ہو سکتی، یہ کافی اہم سوال ہے۔ تو پروسیجر کیا ہوگا کہ اس پر وفاقی کابینہ جو ہے ایک ریفرنس تیار کرے گی، اس ریفرنس میں ساری چیزیں بیان کی جائیں گی کہ کس بنیاد پر یہ ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے، اور اس ریفرنس کو سپریم کورٹ میں دائر کیا جائے گا، اور پھر یہ معاملات جو ہیں یہ عدالتوں میں چلیں گے۔ ابھی یہ انیشیل سٹیج ہے جو حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ آیا ہے آرٹیکل 6 لگانے کا، تو یہ ابھی انیشل سٹیج پر ہے، اس کے بعد یہ معاملہ عدالتوں میں چلے گا۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ حکومت نے اپنی ہار تسلیم کر لی۔ آج کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ہار اس نے تسلیم کر لیا کہ ہم جی ہار چکے ہیں، اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو آخری حربہ ہے یہ ہم کسی طرح آزما لیں کہ اگر جب تک ہم ان کو بین نہیں کریں گے تو یہ ہم جو ہے ان کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، نہ الیکشن کے میدان میں نہ سیاست کے میدان میں، اور جتنا ووٹ بینک اور جتنی سپورٹ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، وہ چاہ کر بھی ان کو نہیں مل سکتی۔ حالانکہ ریاست کے ادارے سب ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کو وہ چیز اچیو نہیں ہو رہی۔ تو یہ فیصلہ آپ دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر جو نون لیگ کے اتحادی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی اگر بات کی جائے، تو پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی یہ بات آئی کہ جی ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، لیکن شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پی ٹی آئی کو اپنی حرکات کی وجہ سے یہ دن بھگتنا پڑ رہا ہے، اور جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہ آج ایک آمرانہ سوچ کی بات کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو انتشار پھیلاتی تھی ان کے ساتھ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جمہوریت پسند ہے، جو اپنے جلسوں میں نعرے لگاتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم آمرانہ سوچ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہیں، آج وہی ایک پارٹی کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایم کیو ایم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، لیکن پی ٹی آئی نے انتشار پھیلایا ہے اور وہ انتشار کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ درست ہے۔ اس پر پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ اس فیصلے کے بعد پریس کانفرنس کی گئی اور میڈیا سے گفتگو کی گئی بیرسٹر گوہر کی جانب سے۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو یہ حکومتی اعلان ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ کے مطابق مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق ہیں۔ حکومتی اعلان سے واضح ہے کہ پی ڈی ایم نے بلے کا نشان لینے کی سازش میں حصہ ڈالا۔ اور اس کے ساتھ عمر ایوب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو سیاسی پارٹی تسلیم کر لیا ہے۔ فارم 47 پر بننے والی حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے، وہ بکلاہٹ کا شکار ہے، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم واضح کریں کہ وہ حکومت کے اس فیصلے کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان دونوں نے واضح کر دیا کہ جی ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نواز شریف، عمر ایوب کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز اس منصوبے پر 3 دن سے کام کر رہے تھے۔ اور شبلی فراز نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، یہ لوگ ہمیشہ فکس میچ کھیلتے ہیں اور ان کو عادی ہے فکس میچ کھیلنے کی، اور شکست خوردہ جماعت نے اپنی ہار تسلیم کر لی۔ یہ ساری عوام جاتی ہے کہ آج انہوں نے اپنی ہار تسلیم کرنے کا یہ اعلان کیا باقاعدہ۔ یہ اعلان آرٹیکل 6 لگانے کا نہیں تھا، یہ اعلان اس چیز کا تھا کہ ہم ہار چکے ہیں، ہم اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اب یہ آخری حربہ، آخری بال ہم پھینک رہے ہیں، اب اس پہ پتہ نہیں ہمیں چھکا لگتا ہے یا ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں، یہ تو اب دیکھنا پڑے گا۔ وفاقی وزیر کی پریس کانفرنس ہار تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ تحریک انصاف پر پابندی لگانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔
بجا ہے یہ بات کہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کسی بھی پارٹی پر بین لگانا اور اس پر آرٹیکل 6 کی کارروائی کو آگے پروسیڈ کرنا۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ جو ہائبرڈ سسٹم ہے وہ فیل ہو چکا ہے، اور انہوں نے یہ کہا مولانا فضل الرحمان نے کہ اس سارے فیصلے سے انتشار کی جو سیاست ہے وہ پروان چڑھے گی، اور کسی بھی سیاسی جماعت کو اس طرح سے دبایا نہیں جا سکتا، سیاست سے روکا نہیں جا سکتا، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا۔ باقی ANP کی جانب سے کہا گیا کہ کسی بھی پارٹی کو بین کرنا یا اس طرح کی کارروائیاں کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، لیکن کل کو اگر یہی کچھ ان کے ساتھ ہوا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اگر ان کی پارٹی پر کل کو اسی پروسیجر کے تحت، اسی قانون کے تحت ان پر اگر کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اس کے بعد جماعت اسلامی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ کوئی حل نہیں ہے، جمہوریت میں اس طرح کی چیزوں کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ جماعت اسلامی کی جانب سے کہا گیا۔ شاہد خاقان عباسی نے بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے یہ کرنا تھا تو یہ پہلے کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ اب اس فیصلے سے یہ تاثر جائے گا کہ حکومت جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے، تو اگر یہ کرنا تھا تو یہ پہلے کر لیتے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت آج یہ فیصلہ کر رہی ہے اور کل کو آرٹیکل 6 اوروں پہ بھی لگ سکتا ہے، بہت سارے اور لوگوں پر بھی لگے گا، اگر ایک جماعت پر یا کچھ 3 لوگوں پر آپ نے نام لکھ دیا ہے تو کل کو یہ آرٹیکل 6 کی جو کارروائی ہے یہ پھر اور بہت سارے لوگوں کو بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جناب کہ آج کافی بڑی خبر تھی جو سامنے آئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، اب یہ معاملات عدالتوں میں جائیں گے، پھر آگے سے کیا اس کی پروسیڈنگ ہوتی ہے، اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب بہادر بیٹی اور نہتی لڑکی صنم جاوید جس سے پورا سسٹم جو ہے ڈر گیا ہے، اس کے بارے میں آج پیش رفت سامنے آئی۔ صنم جاوید کو کل اسلام آباد پولیس نے میاں اشفاق کے دفتر کے باہر سے دوبارہ گرفتار کر لیا تھا، 3 MPO کا مقدمہ ان پر ڈال دیا گیا تھا، اور آج صبح ہی ان کو بلوچستان حکومت کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور وہ پتہ نہیں کس چیز میں انہوں نے ان کو اس کے حوالے کر دیا، اس پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن پھر جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں انہوں نے ان احکامات جاری کیے کہ ان کو اسلام آباد عدالت میں پیش کیا جائے۔ پھر اسلام آباد کی عدالت میں، ہائی کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا، اور پھر وہاں سے ان کو ایک ریلیف مل گیا، جزوی طور پر انہیں تھوڑی سی آزادی مل گئی کہ ان کو جسٹس میاں گل حسن نے گھر بھیجنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ گھر جا سکتی ہیں، لیکن جمعرات تک صرف ان کی گرفتاری نہیں ہوگی، جمعرات کے بعد پھر معاملات کو دیکھا جائے گا، اور ان کے مقدمات کا جو 1 سال کا ریکارڈ ہے اس کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو گرفتاری سے روکا گیا ہے اس کی بھی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ان کو رہا کیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی بیان بازی نہیں کریں گی، وہ کوئی ٹویٹ نہیں کر سکتی، وہ اپنی زبان بالکل بند رکھیں گی، وہ گونگی بہری بن جائیں گی، نہ وہ کچھ سن سکتی ہیں نہ کچھ بول سکتی ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ بولا تو یہ جو عدالت کا فیصلہ ہے یہ واپس لے لیا جائے گا۔ تو جمعرات تک صنم جاوید کو گھر تو فائنلی بھیج دیا گیا ہے، جزوی آزادی ان کو مل گئی ہے۔ پتہ نہیں ان کا کیا جرم ایسا بن گیا تھا کہ ان کو اس چیز کی سزا مل رہی ہے، اور باقی ان کے کیس میں جو ہے اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے صنم جاوید کے کیس کو کس طرح سے لے کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ آج صنم جاوید کے حوالے سے ایک کافی اچھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ چلے ان کو کچھ ہی پل کے لیے لیکن آزادی حاصل ہو گئی۔ تو ناظرین اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔